बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सल्तनत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ चुकी है। लेकिन तब्दीली किस सिमत में आई है इसको ज़रा भी देख लें, क्योंकि कल तक पार्लियामेंट में जिस तरह की तब्दीली थी वो तब्दीली थी कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज के नारे जो है वो गूंजा करते थे अपोजिशन जमातों की जानिब से। और उसमें आज की अपोजिशन में मौजूद सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार हुआ करती थी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर नारों के अंदर भी तब्दीली आ चुकी है। आज पार्लियामेंट के ऐवानों में, पार्लियामेंट के खाकाओं में ये आवाज गूंज रही है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। क्या वजह है कि ऑपोजिशन चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ पर मुश्तमिल हो, वजीर आजम को भेजने पर तुली रहती है। खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं कि वो हुकूमत गिराना नहीं चाहते, और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर एक ही बात की जाती है कि सहाफ़ी हमारा साथ दें, हम इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। मामलात क्या हैं? खजाने की अगर बात की जाए तो इंकिशाफात सामने आ गए हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में कितना पैसा खजाने से खर्च हुआ, और साथ ही साथ इस पर वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब का एक बड़ा बेहतरीन बयान सामने आया कि शर्म की बात है, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उम्रे तक के पैसे अवाम ने अदा किए हैं। इतना टैक्स अवाम पर लगा दिया गया, लेकिन शायद अली मोहम्मद खान साहब शौकत यूसुफजई साहब को भूल गए, जिनको नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन 40 लाख से 90 लाख तक की गाड़ी तोहफे में दे दी गई। इस पर भी नजर सानी करें सर। और अगर कुछ बात खर्चों की हो जाए तो शायद वो बिल मुझे पेश करने की अब जरूरत नहीं है, जिस बिल में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की चाय पंजाब की काबीना पी चुकी है। ये कौन सी चाय है जिसके अंदर 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बिल आ रहा है? ये किसी होटल की तो मालूम नहीं होती, लेकिन इस पे जरा खुर्द बुर्द की इंकिशाफात भी सामने आ जाने चाहिए। सारी गाड़ियां बिक गई, सारी भैंसें बिक गई, ऐवान के अंदर इखराजात को कम कर दिया गया, लेकिन शायद अवाम पर जितना बोझ डाल दिया गया है, अवाम के इखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस, एक एक चीज पर टैक्सेस, हत्ता के कब्र तक पे भी टैक्स लगा दिया गया है। यानी अगर कोई अपने मरहूम को, अपने प्यारे को दफन करने भी जा रहा है तो उसको इस बात का अंदाजा बखूबी होना चाहिए कि उसको उस चीज की भी रकम अदा करनी है कि उसने अपने प्यारे को सुपुर्दे खाक करना है। पाकिस्तान में कानून की बात की जाती है, लेकिन कानून की बालादस्ती यहां कहीं नजर नहीं आती। लाड़काना की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से अवाम की बात की जाती है, अवाम की खिदमत के इतने बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें डॉक्टर बाल पकड़कर एक औरत पर तशद्दुद करते हुए दिखाई देता है। क्या वजह है, क्या मामलात हैं कि महज सियासतदान ऐवान के अंदर शोर शराबे तक ही महदूद रह गए हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान हो। कराची की बात कर ली जाए, कराची कचरे का ढेर है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। एनएफसी की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन पीएफसी के ऊपर भी थोड़ा सा शोर तो सुनाई दे, लेकिन ऐसा शोर सुनाई नहीं दे रहा। इतनी सख्त गर्मी है, लेकिन फिर भी कराची की लाइनों में मौजूद पानी जमकर रह गया है, क्योंकि वो सनती इलाकों को प्रोवाइड किया जाता है, वो एक खास हाउसिंग सोसाइटी को फराम किया जा रहा है कि शायद वहां से नोट भी ज्यादा आ रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई है, लेकिन अब तक सईद गनी साहब की जानिब से कोई ऐसे वाज़ेह अहकाम जारी नहीं किए गए कि पानी के मसले पर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। जितने स्टेक होल्डर्स को जमा किया गया, बाद में सबने खामोशी इख्तियार कर ली। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं जनाब वकार शाह साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मौशी तज्जियाकार हैं, ताजिर हैं हम्माद पूनावाला साहब। बहुत शुक्रिया हम्माद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, कानून के लिहाज से बड़ी गहरी मुफस्सिल गुफ्तगू करते हैं, जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कराची के मसाइल पर बात हो रही हो और ज़रा इत्तेहादी जमात से बात हो जाए। इत्तेहादी जमात के जनाब वकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई, ज़रा ये बता दीजिएगा, 30 अरब रुपया आप लोग मांग चुके हैं, 162 अरब रुपए अब तक नज़र नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी वजारत की बात हो गई, तीसरी वजारत उन्होंने भत्ते में दिया आपको। क्या वजह है सर, कब तक भत्ता लेते रहेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बाहैसियत एक सियासी पार्टी के हमारा ये हक बनता है कि हम जब आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं
اور یہ ضرور ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بہت کم آئے ہیں، مگر اس کم کی بھی بڑی اہمیت ہے. جب اہمیت ہے تو ہم کیوں نہ اس کراچی اور سندھ کی عوام کے لیے مرکزی حکومت سے وہ سہولتیں مانگیں جو ان کا بنیادی حق ہے. 162 ارب روپے کی آپ نے بات کی، انہوں نے وعدہ کیا، مگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اس وقت کے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس 162 ارب روپے ہیں ہی نہیں. وہ دیں گے کہاں سے ہمیں؟ وہ ہمیں وہ فارمولہ بتا دیں، وہ اکاؤنٹ بتا دیں. اگر انہوں نے دینے ہوتے تو وہ اس بجٹ میں 162 ارب روپے رکھتے. سر اعلان ہو گیا نا، کوئی ایک رہنما یا آپ کی جماعت کے سربراہ کھڑے ہو کے بول دیتے کہ بھائی 162 ارب روپے ہیں خزانے میں، تو ان کے بقول 162 روپے بھی نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف وہ وعدے کیے ہیں کہ جو اس وقت تک 11 مہینوں میں وہ کرتے چلے آئے ہیں. انہوں نے الیکشن سے پہلے جو عوام سے وعدے کیے تھے، ایک وعدہ مجھے بتا دیں اس پاکستانی قوم کراچی سے خیبر تک جو انہوں نے کیا اور وہ پورا کیا ہو. ہر وعدے پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو 162 میں نے خدا نہ خواستہ کوئی خبر تو مس نہیں کر دی ہے کہ ایم پاکستان نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے؟ موقف تو پسے پردہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے حق بات کرنی ہے. ہم اگر اتحادی بھی ہیں تو مگر ہم نے بات وہ کرنی ہے جو عوام کے مفاد میں ہے. تو اس بات میں کوئی ہماری دو رائے کبھی بھی نہیں ہوگی. عوام کے مفاد میں ہے کیا سر؟ کراچی کے اندر آپ لوگوں کی ایک وقت میں جو ہے آپ لوگوں کا سکہ چلا کرتا تھا، آج بھی آپ لوگوں کے پاس تھوڑا مینڈیٹ ہے، لیکن ہے تو نا. آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے سر کراچی کے لیے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں آپ لوگ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں خالی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزارتیں جو انہوں نے دی ہیں، 2 وزارتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وزارت دی ہے وہ کسی کے کہنے پہ دی ہے، اور ہمارے جو وزیر ہیں فاروق نسیم صاحب، انہوں نے بھی میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے میری صلاحیتوں پہ ملی ہے. دوسرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تو نہیں ہے نا سر؟ سن لیں میری یار، سن لیں، میں کر رہا ہوں بڑی سچی بات. جی دوسری وزارت جو ہے آئی ٹی کی، میں سوال کر رہا تھا اسی پہ آپ سے. میں دوسری وزارت آئی ٹی کی جو دی ہے، تو آئی ٹی میں جو خدمات ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی کر رہے ہیں جو بھی ان سے ہو سک رہا ہے. اب باقی تو انہوں نے سارا ایک چوچو کا مربع جمع کر کے وزارتیں بانٹ دی ہیں. اور مجھے بتائیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی 2-4 وزارتوں کے علاوہ باقی وزارتیں دی کس کو ہیں؟ وہ وزارتیں انہوں نے دی ہیں، چاہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، ان کے جو سابقہ لوگ تھے ان کو دی ہیں. انہوں نے اگر دی ہیں تو کچھ نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگوں کو دی ہیں، اور کچھ انہوں نے جو دی ہیں وہ ہمارے مشرف دور کے جو لوگ تھے ان کو دی ہیں. تو ان کے پاس تو اپنا اسٹیک ہے ہی نہیں نا. اب انہوں نے جو وزارتیں بھی بانٹی ہیں تو ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں 11 مہینوں میں کیا ہے. آج ان 11 مہینوں میں ہم اگر پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوتے تو ہم ان سے یہ سوال ضرور کرتے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے اور کرنے کیا جا رہے ہیں. مگر وہ ایک ہی راگ الاپ رہے، کرپشن کرپشن کرپشن. ہم بھی مانتے ہیں کہ کرپشن اگر کسی نے بھی کی ہے اس ملک میں، کسی ادارے نے کی ہے، کسی سیاسی لیڈر نے کی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے اور بالکل انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. مگر یہ کہاں کا ایک انصاف ہے کہ آپ اس کرپشن کا رونا رو کے اپنے 11 مہینوں کو آپ جو ہیں وہ پس پردہ ڈال رہے ہیں. ابھی آپ ہی کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی میں نے خبر میڈیا پہ دیکھی کہ جی جو سابقہ ادوار میں آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اخراجات کیے تھے تو وہ 1 ارب اور سم تھنگ اور 1 ارب سم تھنگ ہے، تو وہ اخراجات کیوں کیے اور ہم اس کا حساب لیں گے. میں ایک کے پی کے گورنمنٹ کا ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے اسمبلی میں کہ پہلے جو ہیلی کاپٹر تھا صرف وہ چیف منسٹر استعمال کر سکتا تھا، مگر اب انہوں نے کیا ہے کہ مشیر بھی کر سکتے ہیں، وزیر بھی کر سکتے ہیں. تو کیا وہ قوم کا اور عوام کا پیسہ نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے آپ ایگزامپل اپنے اوپر سیٹ کریں، آپ خود ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد آپ احتساب بھی کریں، ماضی کا بھی اور کرنٹ بھی. دیکھیں آج یہ احتساب کر رہے ہیں، 11 مہینے گزر گئے ہیں، اگر ان کی گورنمنٹ 5 سال بعد ختم ہوتی ہے تو اس 5 سال بعد پھر آنے والی دوسری گورنمنٹ ان کا احتساب شروع کر دے گی. تو ان کے تو ابھی اخراجات جو ہیں اگر ان کا حساب لگایا جائے تو اگر وہ 5 سال کے آپ اخراجات کا حساب لگاتے ہیں تو یہ 11 مہینے کے جو اخراجات ہیں یہ ان کے برابر جا رہے ہیں. چلے پھر اپوزیشن سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آگے کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے. قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب ذرا بتا دیجئے گا سر، اتنی کرپشن آپ لوگوں نے کیوں کر لی سر کہ آج پاکستان تحریک انصاف والے سر پیٹتے پھر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا گند پھیلایا ہوا ہے، کب تک صاف کریں گے وہ لوگ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے اور وقار شاہ صاحب کی باتیں بڑی انجوائے کر رہا تھا، اور بڑی سچی باتیں کی انہوں نے. اچھا کہ ایک وزارت اس نے اپنے قابلیت پہ لی ہے اور دوسری وزارت کو اس نے تھوڑی سی تکلف سے کام لیے. انہوں نے فخر سے یہ بات کی ہے. نہیں دوسرے جو آئی ٹی کے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا مجھے آئی ٹی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نہیں ہوا نا، کوئی وزارت نہیں ملی نا، تو آپ اس پہ زور نہ دیں، اور جو ان کے مسائل ہے وہ ضروری یقیناً بات صحیح. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤں، ہم مکوں کی جنت میں یہ رہتے ہیں، باتیں کر دیں. آج کل بھی آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں،
بجائے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں. اب دیکھ رہے ہیں مہنگائی. پھر میں آپ کو سمپل سے کیلکولیشن بتاؤں. 30,000 ارب روپے بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں, اس کو اگر آپ کیلکولیشن کر لیں پر من کے حساب سے 250 ارب, 250 کے حساب سے الگ رہے تو 8 مہینے کی آتی ہے 2000, یعنی پر من 2000 ارب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قرضہ لیا. اچھا, ان نے 8 مہینے میں 5000 ارب لیا. ٹھیک ہے, مزید بھی چل رہی ہے, مزید بھی میٹر چل رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ساری باتیں. اور پھر دوسری بات یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے اتنے پیسے خرچ کیے, زرداری نے اتنے پیسے خرچ کیے. آپ کا احتساب کا جو عدالت محکمہ تھا پختونخوا کا 80 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو تالا لگا دیا. اس کا حساب بھی لے جائے گا. یہ بڑے اچھل رہے ہیں, انہیں جیل بھی نہیں دیکھیں. جب ان کو پتہ چل جائے اپوزیشن میں جائیں گے تو یہ اگر اس طرح آپ کیسز اٹھانے لگیں گے اور اس طرح نواز شریف, شہباز شریف, زرداری فلاں فلاں کو بند کریں گے نا, تو یہ کل کا بھی انجام دیکھ لے. یہ خلائی مخلوق زیادہ دیر اس کو پالنے والا نہیں ہے. سر یہ تو آپ ڈائریکٹ دھمکی دے رہے ہیں سر کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آگے آپ کی حکومت آ گئی تو آپ لوگ پھر وہی انتقامی سیاست کریں گے. ہم نہیں کر رہے ہیں. اچھا, زرداری صاحب کا ریکارڈ ہے 5 سال کی پیپلز پارٹی کی. کھاؤ اور کھلاؤ, معلوم کرو ایک بھی شخص سے اس سے انتقام نہیں لیا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کی چیلنج کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں ان کی مخالفین کو کہ وہ ایک بھی کیس نکالے زرداری صاحب نے انتقام کریں. یہ کیا آپ کریں گے؟ اور پھر خود آپ کے اپنی اگر دیکھ لیں, اب باتیں کھولیں گے تو بہت ساری باتیں ان کے سامنے آئیں گی. اچھا, جو پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگ تھے تو وہ کرپٹ کہتے تھے, جب ان کے پاس آگے تو دودھ کی دلے ہوئے. میں تو بات وہی دوہرا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک ڈرائی کلین مشین ہے, ایک مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی ڈرائی کلین مشین میں ایک طرف سے دہشت گرد ڈالو, دوسری طرف سے ملتا ہے فرشتہ. ان کی ڈرائی کلین مشین میں ایک طرف کرپٹ ڈالو, دوسری طرف صادق کامی نہیں کرتا. یہ ڈرامہ بازی بند ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام یہ دیکھ گو کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو خلائی مخلوق نے اس کو کیا ہے, ان کا کوئی اور نہیں ملا ہے. میں دعوے کے ساتھ, لیکن سر خلائی مخلوق کے حوالے سے لوگ آپ کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے تعلقات ان سے اچھے تھے تو حکومت آپ کی تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں آپ کو یہ بتاؤں, آج خلائی مخلوق والی بھی رو رہے کہ ہم نے کس بیوقوف کو کھڑا کر دیا ہے. وہ پشتوں میں مثال ہے, بولے جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے, نماز کون پڑھائے گا. یہ وہ مخلوق ہے, انہیں کچھ نہیں کرنا. یہ گالی گلوچ کا مخلوق اگر پریشان ہوتی تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یا تو رانا مشہور صاحب کا بیان صحیح ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ اس ساتھ سے ایک عدلیہ رہ گئی, انہوں نے بھی اس کا وہ کر دی. آج جو ارشد ملک کا جو ویڈیو آ رہی ہے سامنے, اس کا پریشر, ساری چیزیں, میں کہتا ہوں بحیثیت قانون کے دائرے میں مجھے شرم آ رہی ہے. میں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ میں وکیل ہوں, یہ ہمارے ادارے کا حال کر دیا انہوں نے. اور مزید اب کیس چلے گا, اداروں کا حال ماضی میں بھی رہ چکا ہے نا سر. میری بات سن, ماضی میں بھی تھا پیپلز پارٹی نہیں, ماضی میں بھی جسٹس قیوم کا اگر آڈیو ٹیپ نکالو. نہیں چلے, میں جسٹس قیوم کی بات ہی نہیں کر رہا, میں جسٹس قیوم کی بات نہیں کر رہا. میں 11 دسمبر 2007 کا آپ کی شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بیان پڑھ کے آپ کو سنا دوں. سناؤں؟ بالکل سنا بیان یہ ہے. نہیں بات سن لینا آپ میری, آپ میری بات سنیں. سابق چیف جسٹس جسٹس نسیم اسم کا بھی, جس نے میں آپ کی ساری بات سنوں گا, میں آپ کی ساری بات سنوں گا. ٹھیک ہے, 7 نومبر 2007 کو بیان تھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے گھر پہ جھنڈا میں لہراؤں گی, تھا یا نہیں تھا؟ 11 دسمبر 2007 کا جو بیان بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ان کو سیاسی جماعت بنانی ہے تو یہ بنائیں. جس کی دم پکڑ کے, ججز کو یہ بولا گیا ہے, سن لے, اب بات کری سنا چاہیے, جس کی دم پکڑ کے ہم بیل سمجھ رہے تھے وہ آخر میں گائے نکلے, یہ کس کو پتا تھا؟ افتخار اتنے سال کی سیاست کے اندر آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا سر؟ آج میں آپ کو دکھا دوں, آپ پروڈیوسر سب چلا ہے, آج پاکستان بار کونسل نے پریس ریلیز نکالا ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کے مطابق جسٹس افتخار چودھری اس کے بیٹے کے خلاف نیب کی کارروائی ہونا چاہیے. آج کی پریس ریلیز بتاؤ, پاکستان بار کونسل کی وائس چیئرمین نکالا ہے. سوال یہ, ہم یہ کہتے ہیں ہم نے جوڈیشری کا ساتھ دیے, ہم نے یہ سمجھے کہ یہ جوڈیشری انصاف دیں گے, یہ انصاف دیں گے. اب یہ ارشد ملک کے ویڈیو کے, میں تو کہتا ہوں آج بھی موقع ہے کہ جوڈیشری اپنی داغ کو سب سے پہلے بھٹو صاحب کا کیس کو ری اوپن کر دے, جو کہ آلریڈی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اپیل ریفرنس پڑا ہوا ہے, اس کو ری اوپن کرے. کم سے کم یہ کیا ہے, بھٹو صاحب کو اپنی پھانسی چڑھائی ایک جھوٹے مقدمے میں, نواز شریف صاحب کو آپ نے ایک جھوٹے مقدمے, کم از کم شکر تو نون لیگ والے کرے, زندہ تو ہے کم سے کم. ہمارے تو قائد چین لیے انہوں نے. میں یہ سمجھ رہا ہوں آج بھی جوڈیشری کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ان سارے داغوں کو دھو لے. نہیں تو ایک ہی محکمہ, ایک ہی ادارہ ہمارے پاس بچا ہے جو کہ عوام جاتی ہے مسائل کے, اور ان سے بھی پھر کیا ہوگا, لاقانونیت ہوگا, افراتفری ہوگا, ایک انارکی پھیلے گی, اور کیا ہوگا. چلے دیکھتے ہیں پھر. لیکن اگر معیشت کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑا لی جائے تو معیشت کا بھی حال برا
برا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، لیکن ایک جانب چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے، نہ فلور ملز کے اوپر نہ ہی دیگر چیزوں کے اوپر۔ اگر کوئی دکاندار زیادہ قیمت پر چیز فروخت کر رہا ہے تو اس کو یہ بتا دیا جائے کہ چیئرمین ایف بی آر نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، تو ہو سکتا ہے وہ پرانی قیمتوں میں ہی آپ کو چیز فروخت کرنا شروع کر دے۔ حماد پونا والا صاحب معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد صاحب، یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈمی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے، یہ مہنگائی نہیں ہے، چیئرمین ایف بی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اب میں کیا جواب دوں ان کو شبر صاحب کو، انہوں نے آ کر جو سسٹم خراب کیا ہے ہمارا بزنس کا، پہلے ہی لوگ بڑا پریشان تھے، ہماری بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان تھی، اس کے بعد آ کے جو سسٹم لے کر آئے میں سمجھتا ہوں اس سے پورا سسٹم ہمارا جو بزنس کا ہے وہ مکمل طور پہ بیٹھ گیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگائے، انہوں نے جو سسٹم میں جو چینجز کیے ہیں وہ ان کی پالیسیز ان کو ہی سمجھ آ رہی ہیں۔ بہت سارے جو اسمال ٹریڈرز ہیں ان کو ان کی پالیسیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے ان کی پالیسیز ان کو سمجھ آتی ہے، وہ پالیسیز کو جب ہم ڈسکس کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس اس پالیسیز کا جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں این آئی سیز کے بارے میں جب ہم ٹیکس تو دینا ہے نا، ٹیکس دینے کے لیے ہم کب انکار کرنا ہے؟ کراچی نے کبھی ٹیکس دینے کے لیے انکار نہیں کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی ہمیشہ ٹیکس دیتے آئی ہے اور دینا چاہتی ہے، لیکن اس کو ایزی تو کریں۔ میں آفیشل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، بھتے کی پرچی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اب یہ بھی بھتے سے کم تو نہیں ہے جس طرح وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا وہ جس طرح مانگ آپ لوگ سمجھ لینا، شاید آپ لوگ جو ہے وہ پرانے والے حالات پہ آ گئے۔ ہم نے جو لاسٹ ریلی کی تھی اس میں میں نے یہی ان کو بتایا کہ یہ بھتے سے کم نہیں ہے، پہلے ہمارے لوگ بھتے سے گینگ وار سے تنگ تھے، اب یہ شبر زدی صاحب آ گئے، وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے بڑا والا پرچہ بیچتے ہیں، پہلے چھوٹا پرچہ آتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو بھی کیا معاملات ہیں آگے؟ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہماری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ہمیں جو ہمارا ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے وہ این آئی سی پہ لگا ہوا ہے، این آئی سی کی وجہ سے کہیں تو اتحاد دکھا دیں، تاجر بھی یہاں پہ جو ہے وہ بالکل تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو ہراسمنٹ ہے لوگوں کے اندر وہ سب سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں گے چاہے وہ آپس میں تقسیم ہے یا کچھ بھی، ان کا ڈیڈ لاک سب کا این آئی سی کے اوپر ہے۔ این آئی سی کی وجہ سے سب لوگ متفق ہیں کہ این آئی سی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی فکس ٹیکس کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ ایشوز تھے، ان کی میٹنگ ہوئی، اس پر آج یہ چل گیا ہے، نوٹیفیکیشن آ جائے، اللہ کرے آ جائے، اپنی بات سے یو ٹرن نہ لے تو اچھی بات ہے۔ فکس ٹیکس اگر آ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے فیزیبل ہے، ہم اس پہ دینا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگ ہراسمنٹ میں ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، اور این آئی سی کی وجہ سے مارکیٹس میں پیسہ بالکل فلوٹ نہیں کر رہا، اور جب مارکیٹ میں پیسہ فلوٹ نہیں کرے گا تو ملک کے حالات کہاں جائیں گے، کہاں سے آئیں گے ٹیکسز؟ اس وقت جو انہوں نے پریشر مینٹین کیا ہوا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ابھی اچھا موقع ہے آپ لوگوں سے ٹیکس لیں، لوگ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں بالکل غلط طریقے کار ہے۔ فیز وائز ٹیکس لیں، آرام سے، سکون سے۔ 5 سال میں جو انہوں نے کرنا تھا بزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ انہوں نے پہلے ہی 10 مہینے 11 مہینے میں انہوں نے کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آرام سکون سے لوگوں کو لوپ پہ لینا چاہیے، ان کو اویئرنیس دینی چاہیے، اس کے بعد ٹیکس کا نظام لانا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے۔ اب یہ مثال دیتے ہیں پیرس کی، برطانیہ کی، وہاں پر یہ سسٹم لانے کے لیے بڑا ٹائم لگا۔ ہماری جڑیں ہی کمزور ہیں، سسٹم ہی ہماری خراب ہے، وہ جب اس کو سسٹم میں لے کر آئیں گے، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ اب یہ کہیں گے فوراً سے آ کے اس میں لے کر آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بزنس کمیونٹی اس کو کبھی بھی ہضم کر پائے گی۔ چلیں، بزنس کمیونٹی ہضم نہیں کر پائے گی۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ بات کریں گے شہر قائد کے مسائل کے حوالے سے، جن کے لیے پیسے مختص کیے گئے لیکن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں کراچی کے اندر پانی کا بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا، کچرا مزید پھیل جائے گا، سیوریج کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے، سڑکیں مزید ٹوٹ جائیں گی اور شاید پورا کراچی موہنجو دڑو کا منظر پیش کرنے لگے۔ ایک پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ عزت اس شخص کو یا اس فرد کو دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ گھر میں تنخواہ دیتا ہو یا پیسہ دیتا ہو، اس کو شاید گھر میں سب سے زیادہ چاہت بھی ملے، محبت بھی ملے۔ لیکن اس سلطنت پاکستان کے اندر ایک فرد ایسا ہے جو کہ اس پورے گھرانے کو 70% تک تنخواہ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس فرد سے محبت نہیں کی جاتی، اس فرد کے مسائل کو نہیں سنا جاتا، وہ فرد انتہائی بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اس فرد کا نام ہے شہر کراچی، جس کے عوام آج پستے جا رہے ہیں، کماتے جا رہے ہیں، دوسروں کو کھلائے جا رہے ہیں، لیکن خود کے پاس پینے کے لیے پانی تک موجود نہیں ہے۔ ایم کے والوں سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا محکمہ ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر KWSB پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پر یونین جو ہے وہ MKM پاکستان کی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر افسران اور ملازمین کی تعداد MKM پاکستان کی زیادہ ہے، اور اگر کچرے کے مسائل پر بات کر لی جائے تو PFC کے اوپر اب تک کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس پر بات کریں گے، وقار حسین شاہ صاحب MKM پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب، آپ لوگ وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، گرانٹ بھی منظور ہوتی ہے لیکن ملتا ٹکا بھی نہیں ہے۔ PFC کے حوالے سے سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا ہوا، اور آپ کے اتحادی جماعت کے خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نہ کرنے اور نہ کرنے دینے کی پالیسی پر اپلائی کرتی ہے، کیوں؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اس کراچی، شہر کراچی کی عوام اور یہاں کے حالات جو ہیں، جس کو آپ نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے اور بریف کر دیا ہے، اس پہ زیادہ کیا بات کی جائے کہ کراچی تو کماؤ پوت ہے نا اس ملک پاکستان کا، مگر کماؤ پوت کے ساتھ تو سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے۔ پچھلے دور میں نواز شریف کی جب حکومت تھی، پرائم منسٹر جو تھے نواز شریف صاحب تھے، تو اس وقت بھی جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم 25 ارب کراچی کو دے رہے ہیں۔ تو وہ 25 ارب روپے جب شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے اور گورنر زبیر صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم گورنر کے تھرو دیں گے۔ تو میں خود اس میٹنگ میں بیٹھا تھا اور ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما بھی بیٹھے تھے۔ تو جب ان سے کھل کے بات ہوئی، میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں، تو 25 ارب روپے کہاں گے؟ وہ آئے ہی نہیں۔ 2 ارب روپے آئے اور وہ 2 ارب کہاں لگے اس کا بھی اس کراچی میں نہیں پتہ لگا کہ وہ نون لیگ نے کہاں لگائے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے جو اس کراچی کے نام پہ اور کراچی کی عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لینے کی کوشش میں اس لیے کہوں گا کہ ووٹ ان کو وہ ملے نہیں، ٹھیک ہے، کوشش کی اور ان کو یہ تسلیاں اور دلاسے دیے کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں گے تو ہم یہ تیر چلا دیں گے، وہ ہم سپنے دکھا دیں گے۔ مگر آج انہوں نے پہلے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا، اس دفعہ بجٹ میں انہوں نے 30-32 ارب روپے رکھ دیے۔ وہ 30-32 ارب بھی میرا سوال ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کیسے دیں گے؟ اس کا مجھے فارمولہ بتا دیں کہ کس طرح دیں گے۔ میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کے سارے معاملات کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، قانون کو جانتا ہوں، تو یہ کیا کریں گے اس کا ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا۔ سر آپ کی جماعت کے سربراہ اور آپ کی جماعت کے سینیٹر وزارت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سر، وہ ایک کسی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سوال کر لیں؟ کیے سوال نا، کیے سوال، تو جواب نہیں ملا ابھی تک آپ لوگوں کو؟ نہیں ملا نا، یہی ملتا ہے کر لیں گے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مطلب صبر کر لیں، برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگایا چینی اور آٹے پہ، تو یہ 25 روپے 20 روپے کیسے مہنگی ہو گئی، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو ہر چیز پہ وہ تو مطلب اسٹیٹمنٹ ان کا الٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح کراچی کے حوالے سے اب میں تھوڑا سا آؤں گا، یہاں کے آپ نے پانی کا ذکر کیا، 2006 میں این پی ایم پاکستان نے ہی K4 کے پروجیکٹ کے حوالے سے اسمبلی میں باقاعدہ اس پروجیکٹ کو لانچ کیا اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوئی اور اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم فنڈنگ کریں گے، 50% سندھ گورنمنٹ کرے گی۔ وہ K4 پروجیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اللہ جانے کوئی آسمانی صحیفہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ نہ پیپلز پارٹی کے دور میں مکمل ہوا، نہ نون لیگ کے دور میں مکمل ہوا اور نہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی بھی مخلص ہوتی، پیپلز پارٹی بھی مخلص ہوتی، اس کراچی شہر کی جو آبادی دن بدن بڑھتے ہوئے اب 2.5-3 کروڑ کے قریب چلی گئی ہے، دن بدن اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر پانی کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ K4 پروجیکٹ کی جو اصل فیزیبلٹی تھی، جہاں سے اس کو آنا تھا، وہ توڑ موڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو تو پانی مل جائے گا، مگر میں نہیں سمجھتا کراچی کو ملے وہ، اور کہ یہ پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا۔ اگر ہم سندھ گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں، میرے دوست قادر مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو جواب دیں گے، ان سے بھی میں سوال کرتا ہوں کہ کب بھائی مکمل ہوگا۔ اگر ہم پی ٹی آئی پہلے نون لیگ سے کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے کرتے ہیں، اب ہم پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے فنڈ مختص کیے K4 پروجیکٹ کے لیے، یہ کیوں نہیں مکمل ہو رہا؟ تو جواب میں یہی آئے گا کہ کر لیں گے، ہو جائے گا، صبر کرو، برداشت کرو۔ دیکھیں آج یہ شہر کراچی جو ہے، اس کی جو عوام ہے، جس میں رہنے والے تمام قومیتوں کے لوگ جو ہیں، دیکھیں صرف یہاں پہ مہاجر نہیں رہتے، اگر پورا پاکستان مہاجر قوم کو مہاجر کے نام پہ سزا دینا رہتا ہے، ساری قومیتیں اس شہر کے اندر ایک گلدستے کی مانند ہیں۔ لیکن وقار حسین شاہ صاحب، آپ لوگ اتنے عرصے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہر حکومت کا حصہ رہتے ہیں، اگر آپ خالی شہر کو پانی بھی نہ دلوا سکیں تو آپ کی وفاقی کابینہ میں موجودگی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم کابینہ میں موجود ہو کے اپنی آواز تو اٹھا رہے ہیں، آج بھی آپ کے پروگرام میں ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، مگر جو صاحب تو آپ کے جو وزیر بیٹھے ہیں وہ ڈمی بن کے بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ کہاں ڈمی بن کے بیٹھے ہیں؟ آپ نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائی، مرکزی کابینہ کے پی ٹی آئی کے اجلاسز میں بات ہوتی ہے، اگر کراچی شہر کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو بات کی جاتی ہے، مگر بات سندھ حکومت پہ اگر آ رہی ہے نا تو چلے سندھ حکومت سے جواب لے لیتے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب ذرا بتا دیجئے گا، نادر مقصی صاحب کل بغاوت پہ اترے اور انہوں نے ایک بڑا ذمہ دارانہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو مینجمنٹ نہیں ہے اس لیے نہیں مل رہا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہیں۔ کیوں ملوث ہیں سر؟ آپ نے کربلا بنا دیا ہے شہر قائد کو۔ آپ ایسا کریں، وقار شاہ صاحب بیٹھے ہوئے جی، کسی دن میٹرو ٹی وی کے ذریعے واٹر بورڈ کے تمام ذمہ داران کو، سین کو، اور 2-3 آدمی جو ہے نا ہر پارٹی سے لے کے بٹھائیں، صحیح، اور پھر واٹر بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے ان کے سامنے ان کو بول دے کہ آپ چارٹ کے ذریعے آپ بتا دیں کراچی کا جو تقسیم ہو کس طرح ہے۔ وقار شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، گلشن اقبال میں 24 آور پانی ہے، آپ کی لالو کیت میں 24 آور پانی ہے، لیکن
मेरे हल्के में 28-30 साल से पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं होने के बावजूद 42 करोड़ का पानी का लाइन दिए। शाह साहब 20-20 की गवाही देंगे यूसी 33 और 34 बल्दिया में। उसके अलावा मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है लियाकत अस्कानी एमपी है, उसके एरिया में आपको बताया बारी कब आती है? 4.5 महीने के बाद। 4.5 महीने के बाद लोग सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। 4.5 महीने। आप मुझे बताओ इस पूरे शहर में अगर सबसे ज्यादा पानी मिल रही है तो एमकेएम के एरिया को मिल रही है, दूसरी आबादी को नहीं मिल रही है। आपने सही कहा, यहाँ 70 लाख से ज्यादा पश्तून रहते हैं इस शहर में, कराची में, मगर उसके बाद सारे के सारे वही कंट्राक्ट जिस पहाड़ से आते हैं उसी पहाड़ जैसे एरिया में। एक मासूमाना सवाल कर लेता हूं आपसे, वजीर बल्दियात का ताल्लुक किस जमात से? पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से। हालिया बारिशों के अंदर सईद गनी साहब का बयान कि 20 महीने का पानी कराची के लिए आ चुका है, कहां गया? टैंकर्स में? देखिए मैं इसे बताऊं, मैं दोबारा रिपीट करें तो आप मेरी बात समझेंगे। अच्छा, आज वाटर बोर्ड के तमाम मामले को बुलाएं, गोल में कॉन्फ्रेंस कर दी आपकी टीवी चैनल के जरिए, फिर उनको बताओ चार्ट के जरिए पानी का तकसीम बताए। सारे के सारा पानी कादिर खान मंदुखेल साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वजीर आला साहब लेके बैठ गए तमाम स्टेक होल्डर्स को, वहां नहीं बता सकते थे? आपको बता रहा हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर जो एमपी भी है 4.5 महीने के बाद, मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने दिल की गहराइयों से आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन फिर वजीर आला साहब जो ये तख्त लगा के बैठे थे जिसमें आ जाए आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, सबको लगा के बैठ गए, तो वहां पे बोलते ना मेयर कराची को बोलते, मुस्तफा कमाल को बोलते। मैं एक चीज बताऊं जी, इस वजह से बैठे हैं कि इस वजह से बैठे हैं कि सारे आके बता दो क्या रहा। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के जरिए एमक्यूएम की क़यादत को और वाटर बोर्ड को और सईद गनी को कि आइए आप बेटे चार्ट बता दे, जिस इलाके में 24 घंटे, इनके एरिया में एमक्यूएम के एरिया में अगर 2 दिन पानी नहीं होती तो आसमान सर पे उठा लेते। अच्छा। मेरे एरिया में या मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर के एरिया में 4.5 महीने के बाद 1 दिन की बारी आते हैं। खुदा का खौफ कर लो, फिर भी आप इल्जाम लगा रहे हो पीपल्स पार्टी के ऊपर। चले मैं जवाब ले लेता हूं। फिर अगली बात सुने 124 अरब रुपए 124 अरब रुपए इनकी इत्यादि ने दावा किया था। खुद वकार शाह साहब पे मैं मशकूर हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं मिलेंगे तो इनके एमएनए के जरिए वो देंगे जो 32 अरब भी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सिंध के जो इसे कहे जो एनएफसी अवार्ड के जरिए 130 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त भी वफाक जो है ना वो हड़प करके बैठे हुए हैं। आप मुझे बता, फिर आप कहते हैं काम करो। उसके बाद के 4 मंसूबे की आपने बात की, ये जो पीटीआई वाले ड्रामा करके कुछ दिन पहले गए और वहां कश्ती और वो सारा चीज किए और सारी चीज बताओ मेरे वाले, ये सारा ड्रामा मीडिया के जरिए मचा रहे हैं। फैसल वाडा मेरे हल्के से जो खलाई मखलूक ने जिताया और तो उसको नहीं मिले। अच्छा। और पानी का वफाकी वजीर है, जरा उनसे पूछो जो कचरे पे बैठ के आप बातें करते थे, मैं बड़े कम अल्फाज इस्तेमाल करो, जो आप कचरे पे बैठ के और दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, कहाँ है? आज बल्दिया के लोग उनको ढूंढ रहे हैं। आए फैसल वाडा अमेरिकन नेशनल, आज भी अमेरिकन नेशनल। कितनी शर्म की बात है, हमारी पाकिस्तान काबीना में एक अमेरिकन नेशनल पीटीआई का भी नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। एमक्यूएम वाले जरा जवाब दे दे सर, आप लोगों ने सियासत करके रखी हुई है पानी के ऊपर, क्यों? अच्छा, मैं कादर मंदुखेल साहब की अभी इनके अपने अल्फाज हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो इनका सदर है वो वहाँ एमपी है और वहाँ 4 महीने बाद पानी आता है। अच्छा। ये तो इनको सोचना चाहिए कि इनकी हुकूमत रही है 10 साल से कराची में और 4 महीने बाद वहाँ पानी आता है। इन्होंने अपना सवाल खुद ही जवाब दे दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि एमक्यूएम के इलाकों में पानी आता है। मेरा ताल्लुक कुरंगी से है, मैं कुरंगी का रहायशी हूँ। कुरंगी में मेरे अपने घर में पानी नहीं आता। कुरंगी जो है, लांडी जो है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। आज शाम को मैं नॉर्थ कराची में था और वहाँ पे बल्दियाती हवाले से मीटिंग्स थी हमारी, तो वहाँ लोगों की आहो बका जारी थी कि नॉर्थ कराची जो है तकरीबन वहाँ आबादी 80% उर्दू स्पीकिंग और एमक्यूएम का गढ़ है वो, मगर वहाँ पे भी पानी नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम के इलाकों में 24 घंटे पानी आता है, ये मैं आपको भी कहूँगा कि आएँ और हम जाके देखें ऐसे कौन से इलाके हैं कि जहाँ 24 घंटे पानी आता है पानी। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग शायद बहरिया टाउन से भी आपका एमएनए खड़ा हुआ है। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, ज़रूर आता है 24 घंटे पानी। कराची के जितने हाइडेंट हैं वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं होता। अच्छा। आपने खुद ही एक बात कही कि सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, मजहबी जमातों को बुलाया गया और आखिर में सीएम साहब का जवाब क्या था? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पानी का मसला हल नहीं हो सकता। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एमडी पीपल्स पार्टी की और वजीर बल्दियात और सीएम की मर्जी से लगता है, एमक्यूएम की मर्जी से नहीं लगता। अगर वहाँ पे नीचे अगर स्टाफ वहाँ पे यूनियन हमारी है तो वो लोगों ने वहाँ के बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलें हमाद पुणे वाला साहब, आप जरा बता दीजिएगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, शॉर्टली बताइएगा, फिर आके ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ ही आऊंगा कि जब पानी नहीं है तो पानी की वजारत क्यों है, पानी का वजीर क्यों है? जब कचरा फैला हुआ है तो फिर भाई आप वजीर बल्दियात को घर भेज दें। मतलब कुछ भी हो जाए, सियासत खेल के पिसना अवाम नहीं है।
دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکسوں کی باتیں کرتے ہیں, کوئی قسم کی فیسلٹی ہے نہیں. بلدیات میں جب ہمیں کوئی ایشو آتا ہے تو جو ہماری بزنس کمیونٹی اپنی مدد اپنے آپ کے کام کرواتی ہے. جب اسٹریٹ لائٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس سامان نہیں ہوتا, پانی کے ایشو پہ جاتے ہیں, سیوریج پہ جاتے ہیں, ہر چیز ہمیں خود کروانی پڑتی ہے. آلدو ہمیں اگر گٹر کے ڈھکنے بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں خود دینے پڑتے, نہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے گٹر کا ڈھکنا دے کے جاتا ہے. ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بلدیات کے اندر جب سسٹم نہیں دے سکتے, بلدیات کو امپروو نہیں کر سکتے, تو پھر تاجروں سے ٹیکس مانگنے کی حقدار تاجروں سے ٹیکس نہیں مانگنا چاہیے, کیونکہ اگر ٹیکس پے کیا جا رہا ہے, میں اگر کسی چیز کی قیمت ادا کر رہا ہوں تو مجھے وہ فیسلٹی چاہیے, اور جب فیسلٹی نہیں مل رہی ہے تو پھر ایسی وزارت کو ختم کر کے وزیر کو گھر بھیجیں, وہ بھی آرام کرے اور عوام کو بھی شاید سکون مل جائے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک پہ جانے سے قبل حماد پونا والا صاحب نے کہا تھا کہ جب تاجروں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, تاجر گٹر کے ڈھکن تک خود لگا رہے ہیں, تاجر سیوریج کا پانی خود صاف کروا رہے ہیں, تاجر ٹینکر بھی ڈلوا رہے ہیں, تو تاجر سے سوال بھی کر لیا جائے. حماد صاحب ذرا بتا دیجیے گا, ٹیکسز اتنا پے کر دیا آپ لوگوں نے, 70% جو ہے وہ ریونیو دینے والے شہر میں یہ حالت ہے کہ کوئی وزیر یا کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی ڈسٹرکٹ کونسل اپنے حلقے میں جا کے جھانکتا تک نہیں ہے کہ عوام کن مشکلات کا شکار. دیکھیے سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے آپ سے, اور یہ دو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے کہ ہمیشہ جب سے ہم نے وہ سنبھالا یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ کراچی 70% ٹیکس دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر کراچی 70% ٹیکس دیتا ہے تو کراچی پہ 70% کیوں نہیں لگتا؟ دوسرے شہروں کو کیا ایگزیمپٹڈ ہے, ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہمیشہ میں یہ سننے میں آتا ہے کراچی 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 اتنا ٹیکس, کراچی ایسے ریونیو, دوسرے شہروں سے کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اگر کراچی 70% ٹیکس دیتا ہے تو کراچی کو تو واقعی پیرس ہونا چاہیے, کراچی پہ تو بجٹ لگنا چاہیے. کراچی میں یہ کم از کم یہ بیسک ایشوز تو ہونے نہیں چاہیے, پانی, سیوریج, یہ سب چیزیں تو کراچی میں ہونی نہیں چاہیے. اس کا کون جواب دے گا جو کراچی میں ہو رہا ہے, جو ہم لوگوں کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہمیں ایک چھوٹی موٹی سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم ابھی کیا چیز مانگیں؟ ہمیں تو گٹر, سیوریج, ہم اس سے باہر نکلیں گے کہ ہم بڑی چیز کی بات کریں گے. عوام اسی چیز میں پوری ہے. لوگ آتے ہیں گھر پہ تھک ہار کے آتے ہیں, ان کے پاس پانی نہیں ہے, کسی کے پاس بجلی نہیں ہے. بجلی ٹھیک ہوئی تو بجلی اتنی مہنگی کر دی, اتنی مہنگی کر دی. چلیں شہری حکومت کی بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کا دور کیسا تھا؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور اگر آپ دیکھیں گے بلدیات کے حوالے سے تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, وہ کام کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ٹینیور تھا, میں اس کو کہوں گا کہ کراچی میں ترقی چل رہی تھی, کام ہو رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ بہتر تھا, وہ بہتر دور تھا. وسیم اختر صاحب جو ہے نا, وسیم اختر صاحب تو اللہ معاف کرے ہماری سمجھ سے باہر ہیں. وہ کس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, ہر چیز سے وہ ڈسون کر دیتے ہیں. جب بھی ہم جس چیز کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا. کبھی تاجروں سے تھیلیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ. میں وسیم اختر صاحب تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. چلیں وقار حسین شاہ صاحب, وسیم اختر صاحب عوام کراچی کے لیے صدمہ جاریہ سے کم نہیں ہے, اور آپ کے سب سے بڑے مخالف کراچی کی سیاست میں مصطفیٰ کمال صاحب کی پوری سیاست کا جو پلر ہے وہ ان کی وہ کارکردگی ہے جو انہوں نے کراچی میں دکھائی. دیکھیں میں عماد کی اس بات کا ضرور اس پیرائے میں مجھے 2 منٹ دیجیے گا, جواب دینا پسند کروں گا کہ سب سے پہلے تو مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر کراچی بنے, سٹی ناظم بنے, تو میں خود بھی اس وقت بلدیات کا ایک حصہ تھا. تو وہ اکیلے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں بنے, ان کے پیچھے پوری پارٹی موجود تھی, ایم کیو ایم موجود تھی, اور ایم کیو ایم ہر طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی. نیچے یونین کونسل کے کونسلر سے لے کے سینیٹر اور ایم این اے ایم پی اے تک ان کے ساتھ تھے. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈلی میں اسی طرف آ رہا ہوں, مجھے پوری بات کر رہے تھے, پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں فنڈز جو تھے وہ بے تحاشا ملے تھے شہر کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ادارے تھے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کے ڈی اے, واٹر بورڈ, یہ سب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تھا. تو اس لیے جب کنٹرول ان کے پاس تھا تو اس وقت بہتری آئی. آج وسیم اختر صاحب کے پاس نہ واٹر بورڈ ہے, نہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, نہ کے ڈی اے, نہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب وہ ادارے ان کے پاس نہیں ہیں. تو وہ اس لیے بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ اگر ادارے ہوتے تو میں اپنی پرفارمنس کو بہتر طور پہ کرتا. حماد بھائی یا تاجر برادری جب ان کے پاس اگر جا کے کوئی شہر کراچی کے حوالے سے رونا, پانی کا ہی رونا ہے سب سے بڑا ایشو, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو جب پانی کا رونا روتے ہیں تو واٹر بورڈ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پیپلز پارٹی اپنے اختیارات رکھتی ہے, کے ڈی اے یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو وسیم اختر صاحب سے ادارے چھین لیے گئے. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس اس وقت ادارے موجود تھے, فنڈ موجود تھے. آج آپ خود بات کر رہے ہیں کہ این ایف سی وغیرہ اور دیگر جو دیکھیں, آج پیپلز پارٹی وفاق سے تو مطالبہ کرتی ہے کہ 122 ارب ہمارے روک کے رکھے ہوئے دیں, مگر آج میں اس پروگرام کے توسط سے ہمارے بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی نے نیچے
پورے سندھ کے، میں کراچی کی بات نہیں کرتا، پورے سندھ کے اداروں کو وہ فنڈز دے دیے جو کہ ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے، جو بلدیاتی ادارے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ آپ نے بات کی کہ کراچی جو ہے وہ اس کا رونا تو رویا جاتا ہے 70% ٹیکس مگر کراچی میں کام نہیں ہوتا، دوسرے شہروں میں بھی ٹیکس لگنے چاہیے. سب سے زیادہ میں نے خود قرارداد پیش کی تھی اسمبلی میں کہ سندھ کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے بھی ریونیو جنریٹ کیا جائے، مگر پورے ملک سے مطلب میں کراچی سندھ کی بات کروں گا، پورے ملک کے جو دیگر علاقے ہیں، کیا کراچی ہی وزن اٹھائے سارا؟ مگر جب کراچی مانگے اپنا حق اور حصہ اور اپنی جو یہاں کی رہنے والی عوام کو لیے فیسلٹی مانگے تو اس وقت وہ بھیک اناؤنسمنٹ تو کر دی جائے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مگر وہ بھیک کی صورت میں بھی دینے کو تیار نہیں ہے. مگر جب لینے کی باری آتی ہے تو کراچی کا سارا فنڈ پہلے اسلام آباد جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم راہ تکتے رہتے ہیں کہ کب یہ فنڈ ہمیں ملے. چلیں قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر بھائی ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب جو چیز سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے عروج پر ہوتی ہے، ایس بی سی اے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا سارا کام، یہ بڑی بڑی بلڈنگز پارکوں پہ قبضے عروج پر تھے، کے ڈی اے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو آج ہی زمینوں پر قبضے عروج میں، واٹر بورڈ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو آج پانی کا مسئلہ عروج پہ. کیا مسئلے مسائل ہیں سر کہ آپ لوگ کراچی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں اور بدلے میں اس کو کچھ دے نہیں رہے؟ کراچی کو کس کی ماں کی بددعا ہے؟ سب سے پہلے تو کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، یہ کیس میں بھی وکیل ہوں. زمینوں کی تمام الاٹمنٹ پہ، ٹرانسفر پہ، سب پہ پابندی ان دونوں حضرات کو پتہ ہے. نمبر 1 بات، ٹھیک ہے. نمبر 2 بات، آپ نے بلڈنگ کنٹرول کی ہے. بلڈنگ کنٹرول کا آپ کو جنرل مشرف کا کے وقت یاد ہے جو وقار شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ میرے حساب سے غالباً 3 کھرب روپے سے زیادہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس آ گئے. اچھا. اور وہ 3 کھرب میں انہوں نے کیا گیم کیا یہ آپ کے چینل سے 2 قدم کے فاصلے پہ یہ جو اسن اسکوائر کے سامنے جو برج بنا ہوا ہے، یہ برج میں میرے ایک عزیز نے ٹھیکہ اٹھا لی، اس کے ساتھ کتنی بدماشی کی، کتنے پیسے لیے ہے، وہ پورا ٹھیکیدار اور سب لوگ جانتے ہیں اس کا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کام کیا کراچی میں وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے ایریے میں کیے. پیپلز پارٹی یا پشتون ایریا یا بلوچ یا سندھی یا سرائکی یا بنگالی اس ایریے میں کوئی کام نہیں کیا. لیاری میں پانی کی لائن ڈالی گئی ہے، بابا پیٹ شمس پیر پہ لائن ڈالی، شمس پیر میں 2 گواہ مل گئے سر، 2 گواہ میں تو عدالت میں پھانسی ہو جاتی ہے. میں جواب دیتا ہوں. جی شمس پیر کی جو بات کر رہے ہیں وقار شاہ صاحب، 35 کروڑ کا پانی کا لائن سے ضرور ڈالا ہے. اچھا. میں اس ایریا سے الیکشن لڑ چکا ہوں، پچھلے الیکشن میں 3 مہینے کے بعد وہ لائن بند کر دیا. دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، مجھے کھڑا کر دے کورٹ میں، بند کر دیا. نمبر 1 بات، کیونکہ وہاں سے ہری جھنڈی اس کو ملی ہے، ایم کیو ایم کو یہاں ووٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو نہیں مل رہا ہے. اچھا. دوسری بات، اگر دوسرے علاقے میں آج یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا تھا سر، پھر بھی وہاں پہ لائنیں نہیں ڈلی نا. گزارش سن لیں، مطلب آپ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پختون اور سندھی جہاں رہتے تھے وہاں کام نہیں ہوا ہے. نہیں کیا ایم کیو نے صرف سر وہاں پہ جب ہری جھنڈی دکھ گئی تو 35 کروڑ کی لائن کون ڈالے گا؟ میں تو نہیں ڈالوں گا. لائن ڈالا اس لالچ میں کہ لوگ ووٹ دیں گے، جزیرے کے لوگ، جزیرے کو لوگوں نے ہری جھنڈی دکھایا اور لائن بند کر دی ہے، آج بھی بند ہے. نمبر 1 وقار شاہ صاحب غالباً پچھلی مرتبہ یہ لانڈی سے الیکشن لڑے. لانڈی کا آج آپ یہ کیمرہ اٹھا کے صبح وقار شاہ صاحب کو بھی لے چلے اور مجھے بھی لے چلے، وہاں جو لانڈی میں شیرپاؤ کالونی آس پاس آج بھی وہ وزیرستان کی جنگلات اور پہاڑیوں کا منظر دکھ رہا ہے، وہ بھی کراچی کا حصہ ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں وہاں پہ ملیر کا وہ بھی وہی منظر دکھ رہا ہے. اس پر میری ایریا میں آپ آج جو بلدیہ میں ہے جہاں 28 سال سے ایم کیو ایم کی مسلسل، اس مرتبہ فیصل واڈا کو خلائی مخلوق نے جتایا ورنہ ایم کیو ایم کی نمائندگی تھی شروع سے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد احتیاط ٹاؤن میں جو میرا حلقہ پی ایس 116 کہلاتا ہے، وہاں پانی کے لائن، بجلی کی لائن کچھ نہیں. آپ دیکھیں جیسے وزیرستان کے پہاڑوں میں گئے آج بھی. تو سوال یہ سارے بہت برے ہیں جی، بہت برے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں وفاقی حکومت نے تہمت دھری ہے ان کے اوپر نفاست کی. ان کے ڈی ایم سی چیئرمین ہیں جو ساؤتھ کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں کام نہیں کرتے. انٹیریئر میں تو ایم کیو ایم نہیں ہے نا، انٹیریئر میں تو ایم کیو ایم نہیں ہے نا، لاڑکانہ میں تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. یا انٹیریئر سندھ میں جا کے سر میں تو اپنی پتہ نہیں میری آنکھیں اندھی کیوں نہیں ہو گئی. میں پھر چیلنج کرو، دیکھو میں تو آج یہ دونوں حضرات کے سامنے ابھی، اور اگر مجھے وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو گزارش چل رہی تو آپ کی جو کیمرہ ہے نا، ویسے یہ بھی خلائی مخلوق آپ کی وہ آپ بھی آزاد نہیں ہو، آپ بھی عدلیہ کی طرح آزاد نہیں ہو. دوسری بات یہ پھر بھی ہم سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ حکومت گرا دیں گے ہماری مدد. پچھلے وہ تو چل رہی ان کی بدماشی، میں تو کھلم کہتا ہوں. کس کی بدماشی چل رہی ہے؟ خلائی مخلوق کی.
خلائی مخلوق کی ہر ادارے کو کنٹرول کیے، جمہوریت کنٹرول، یہ بیان آپ کے لیڈر نے دیا ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں یار، میرے لیڈر کو چھوڑیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا لیڈر کو چھوڑ دو، آپ میری بات سنو، آپ میری بات کو وہ آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا سر؟ آپ اس کو غلط نہیں لے جاؤ. لیڈر میرے سر آنکھوں کا تارا ہے. میرے لیڈر کا شعر کا حوالہ دے رہا ہوں نواب شاہ کا. ذرا جائے وہاں پہ قائد عوام یونیورسٹی دیکھ لے، وہاں ہاسپٹل دیکھے، خدا کی قسم آغا خان ہاسپٹل بھول جائیں گے جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے. وہاں پہ آپ یونیورسٹی دیکھ لیں، وہاں پہ لائبریری دیکھیں، وہاں پہ سڑکیں دیکھ لیں. لیکن قادر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ سر، یہ چشمہ آپ کہاں سے بنواتے ہیں کہ سب کچھ اچھا دکھتا ہے آپ کو؟ آپ چلیں میرے ساتھ، چیلنج کرتا ہوں. اچھا، آپ کو دونوں مہمانوں کو ساتھ لے چلیں. میرے چشمے کا نمبر بالکل صحیح ہے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آپ سکر چلے، آپ میرے ساتھ چلیں. اور آپ بھی وہی جو گندی نالے کی ایک تصویر آپ لوگ نکال لیتے ہو اور پھر جا کے میڈیا پہ دکھاتے ہو، یہ سکر، یہ لڑکانا، یہ نواب شاہ. چلے میرے ساتھ، چلو میں چیلنج کرتا ہوں. لڑکانہ کی ایک فوٹیج منظر عام پر آئی ہوئی ہے. میرے منظر عام چھوڑو، وہ جو یلو میرے پاس ختم ہو گیا، ورنہ بھی چلوا دیتا. وہ جو خلائی مخلوق کے پیرول پہ جو چل رہا ہے یلو جرنلزم، وہ جا کے کوئی کچر کنڈی کا کوئی تصویر نکالے، بولو یہ لڑکانہ. خدا کا خوف کریں سر، خدا کا خوف کریں. یلو جرنلزم پہ ابھی ایک سینئر صحافی کا نام لے لوں گا، بہت معاملات ہو جائیں گے. جی وقار صاحب، جی یلو جرنلزم آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ آپ کے ادارے میں نہیں ہے؟ آپ کے ادارے سے مراد آپ کی کمیونٹی میں نہیں ہے؟ سر بالکل ہے، لیکن ہاتھ آپ لوگوں نہیں پہ رکھتے ہیں. میری بات سن، جا کے وہ بول کو دیکھ لے. وہ تو اس کے علاوہ کسی ادارے کا نام مت لیں سر آپ، کسی ادارے کا نام. جی وقار صاحب، میں ابھی میرے بھائی نے ایک خود بات کی، میں اسی کو ذرا ریپیٹ کروں گا، کلیئر کروں گا کہ ایم کیو ایم نے شمس پیر پہ لائن ڈلوائی، 45 کروڑ روپے لگائے، 35 کروڑ لگائے، اور وہ ہم نے بند کر دی 3 مہینے بعد. ٹھیک ہے، 35 کروڑ ضائع کر دیا آپ لوگوں نے. جی سن لے نا. اچھا، لگائی، ہمیں وہاں سے گرین جھنڈی لگی، ہمیں ووٹ نہیں ملا، ہم نے بند کر دی. 10 سال سے انہوں نے کھلوائی کیوں نہیں؟ وہ تو 2006 میں ڈلی تھی. پانی ہوگا تو کھلوائیں گے. بھائی تو یہ آپ کا کام ہے، واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے، بلدیات آپ کے پاس ہے، چیف منسٹر آپ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. ہم نے لیاری کو لائن دی، ہم نے لیاری کو لائن دی، ہم نے بنارس کا پختون علاقے میں لیاری میں لائن جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے. پانی مل رہی ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے سر. وہ بھائی میری پہلے جھاگ والا پانی آتا تھا. او بھائی میری بات سنو، میں تو آپ کو میں نے گنوا رہا ہوں، میں تو آپ کے ہلکے گنوا رہا ہوں. میں پھر دوبارہ پہلی والی بات چیلنج کروں. آپ کا چیلنج واٹر بورڈ کے عملے کو، میں سعید غنی کو بھی بولتا ہوں، یہ تمام سٹیک ہولڈر آ جائیں اور پھر پانی کی تقسیم بتائیں. جہاں جہاں ان کے ایریا وہاں پانی مل رہے ہیں، جہاں پیپلز پارٹی کے ایریا وہاں قطر پانی نہیں دے رہے. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ملازمین آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. ادارے کے سربراہ کے آگے وقت نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے. میری بات سنو، ادارے کا سربراہ ہو یا وزیر ہو، اس سے پہلے دیکھو کراچی میں جو گندگی سے جو نالے بند کرتے تھے ایم کیو کے کارکن، وہاں بوریاں ڈالتے تھے. ثبوت ہے آپ کے پاس اس چیز کی؟ 100%. تو سر آپ مجھے ثبوت فراہم کر دیجیے گا، پھر میں حماد صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. حماد صاحب ذرا لائنیں بھی جو ہے وہ بوریاں ڈال کے بند کی جاتی تھی. مسئلے مسائل وہی ہیں، پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے خالی. دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ تاجر برادری جو ہے بکھری ہوئی ہے، جی کم از کم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ایشو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیشنز جو ہے نا بڑی زیادتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. یہ آپس میں ریونج کے اندر جو ہے عوام پہ سری ہے، بزنس کمیونٹی پہ سری ہے. ایک کہتا ہے کہ وہ میرا علاقہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا علاقہ نہیں. اسی کے اندر ہم کو جو ہے وہ پھنسا کے رکھا ہوا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو ڈی ایم سی چیئرمین ہے وہ کیا حال کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ ساؤتھ میں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھیں، بزنس کمیونٹی کی آنکھوں سے دیکھیں. ان کی آنکھوں سے کسی دن ہم لاڑکانہ بھی دیکھیں گے اور نواب شاہ بھی دیکھیں گے. جی لیکن آپ بزنس اللہ نہ کرے کہ میں ان کی آنکھوں سے دیکھوں. یہ صرف ان کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. میں بھی اس کی گواہی دے سکتا ہوں، ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں کیا حال ہے. ہمارے سارے کسٹمرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، سب رو رہے ہیں وہاں جو حال ہے. انٹیریئر کا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کے منہ سے سن رہا ہوں میں یہ بات کہ وہ پیرس بن گیا ہے یا جو بھی بن گیا ہے وہ برا حال ہے وہاں کا. اب آپ آئیں، ساؤتھ میں آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اپنا آپ میٹرو سے بار بار دعوت دے رہے ہیں، میں ساؤتھ کی دعوت دیتا ہوں آپ کو. ساؤتھ ہیں آپ، اپنے علاقے کی بات کریں. میں ان سے کہتا ہوں ایسٹ میں آئیں، ایسٹ دیکھ رہے ہیں یا آپ سینٹرل دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں وہاں چلیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کا حال کیا ہے. آپ آئیں، میں ساؤتھ میں دکھاتا ہوں آپ کا. مطلب کوئی سیاسی جماعت کام نہیں کر رہی، کوئی کام نہیں کیا، کسی نے کوئی کام نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات لے لیں آپ، یا آپ کوئی بھی ایشوز اٹھا لیں. صرف اور صرف دکھ دیا ہے بزنس کمیونٹی کو. ہم اتنے دکھی ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں. ٹیکس لیں تو ہم سے طریقے سے لیں. اگر یہ ہمیں اتنی فیسلٹیز دیتے تو ہم سے 50% ٹیکس مانگتے ہم دیتے. اچھا ہم اس کے اوپر کیا ٹیکس دیں یار؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہم کیسے ٹیکس دیں. ٹیکس دینے کے بعد وہی ہوگا، کرپشن ہوگی. پھر 5 سال بعد بیٹھیں گے، سائیکل چلانے والا لینڈ کروزر لے تب ٹیکس دیں گے. اچھا میں ایک بات چھوٹی سی کروں گا کہ میں نے اور آپ کے میڈیا نے بتایا تھا پورے پاکستان کو الیکشن سے پہلے کہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، وہ بجلی کا بل پھاڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل زیادہ ہے، لہٰذا یہ بل کوئی نہ بھرے اور ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہ
آج جو بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں جو کئی گنا زیادہ اور ہر مہینے میرا خیال سے اضافہ ہی ڈبل آ رہے ہیں تو اب وہ بل پھاڑے جائیں یا جمع کیے جائیں، یہ سوال ہے میرا پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے۔ تو آپ لوگ تو بل نہیں پھاڑنے والے نا؟ نہیں، ہم تو بل نہیں پھاڑنے والے، کیونکہ اگر ہم بل پھاڑ دیں گے تو پھر عمران خان اور پی ٹی آئی میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ کیونکہ وہی والی بات ہے، اتنے عرصے سے آپ لوگ جو ہے وہ کارکردگی نہیں دکھا رہے کراچی کے اندر، اس کا بل بھی آپ کبھی سندھ گورنمنٹ کے نام پہ پھاڑ دیتے ہیں، کبھی وفاقی حکومت کے نام پہ پھاڑ دیتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہم غلطی تسلیم کر لیں، ہم بل نہیں یہ پھاڑ رہے، اس عوام کا جو ہے نا دل بہت بڑا ہے سر۔ ہم تو ہمیشہ پستے رہے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ میں اقتدار میں نہیں آئے، ہم کبھی بھی سندھ گورنمنٹ میں ہمارا فیڈرل گورنمنٹ میں اقتدار میں نہیں آئی ہے، کیا بات کی آپ نے؟ میری عرض سنیں، دیکھیں ہم اگر کسی بھی جماعت کا اتحادی بنے، ہم پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی بنے، ہم نون لیگ کے بھی اتحادی بنے، اس شہر کے، اس ملک کے اور اس شہر کے مشرف کے بھی اتحادی بنے، مگر کیا ہوا؟ بھتے میں وزارتیں بھی ملی ہیں، کیونکہ کب پلٹا مارتے ہیں آپ لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں بھتے میں کوئی وزارت نہیں دی جاتی، وزارت دینے والوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں دیتے ہیں وزارتیں ان کو۔ آج اگر پی ٹی آئی نے دیے، اگر آج پی ٹی آئی نے وزارت آپ لوگوں کو جو ملتی ہے نا، وہ آپ کے اور میرے اجداد کی قربانیوں کے اعتراف میں نہیں ملتی، معذرت کے ساتھ اسی بات پہ ملتی ہے کہ آپ لوگ حکومت نہ چھوڑ دیں۔ نہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آج اگر پی ٹی آئی نے دی ہمیں، آج اگر ہم پی ٹی آئی نے ہمیں وزارتیں دی تو ان کو اپنا لالچ تھا نا، ان کی گورنمنٹ نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید وقار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایم کے پاکستان سے موجود تھے، حماد پونہ والا صاحب معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے۔ معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ صرف وفاقی سطح پر نہیں بلکہ صوبائی سطح پر بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، ہر طرف ایک ہی سچویشن ہے، کبھی کبھار اندیا دے دیا جاتا ہے کہ ہم حکومت گرانے والے ہیں، اور اگر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بات کر لی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے تحفے ہیں جو ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے پلی بارگیننگ ہو جائے، لیکن شاید وہ تحفے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر وہ ناسور ہیں، وہ زخم ہیں جو شاید کبھی بھر نہیں سکتا۔ مسائل کی اگر بات کر لی جائے تو بجلی کا بل موجود ہے، گیس کا بل موجود ہے، ان کی وزارتیں موجود ہیں، ان کے وزیر موجود ہیں، لیکن یہ فیسلٹی کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ پانی کا وزیر موجود ہے تو پانی نہیں ہے، بجلی کا وزیر موجود ہے تو بجلی نہیں ہے، اور اگر انفراسٹرکچر کا وزیر موجود ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر، کیا چیزیں مسلسل سامنے آئیں گی؟ جیسا کہ قادر خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ لانے والے بھی پریشان ہیں، اگر لانے والے بھی پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اپوزیشن کا جو اتحاد سامنے آ رہا ہے وہ پھر کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔